Joshi, and this is episode 192 of the Jinka series. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. बुक रिव्यू भी आपने देख लिया होगा पिछली एपिसोड में, और उसी के साथ हम फिर वापस अपने काम पे आ जाते हैं, जिसके लिए हम जमा होते हैं हर वीकेंड. अब पहली चीज़ तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग भेजना चाहते हैं वो अपनी स्टोरीज़ मेरे ईमेल एड्रेस पे भेजें, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और बाकी आपको पता ही है. तो विद दैट सेड एंड डन, और द फैक्ट के स्टोरीज आर लेस, नीड मोर, तो सोचिएगा और बताइएगा और लिखिएगा. ये सब तो आप कर लीजिएगा. इसके अलावा जो COC की 3 एपिसोड्स मैंने की थी वो कैसी थी, क्या उन जैसी और आप देखना चाहते हैं तो कंट्री नेम बता दें. उस पर देखते हैं, हम रिसर्च करते हैं तो क्या मिलता है. उनकी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिलती हैं ढूंढने से. तो खैर, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. आज की पहली स्टोरी जो आ रही है महानूर की है, जो बेसिकली कराची से हैं. इस वक्त मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन जब ये स्टोरी भेजी थी वो 5th ईयर मेडिसिन में थी, काज़ाकिस्तान में. अब ये लिखती हैं 3rd ईयर की स्टोरी अपनी. वो कहती है जब मैं 3rd ईयर में थी तो ये हॉस्टल में रहती थी वहाँ पर, और इनकी एक रूममेट थी, उसका नाम गुलनूर था. अब गुलनूर अफ़गानिस्तान से थी, दोनों शेयर करते थे कमरा, और सब ठीक था, आपस में अच्छी एक थी, बातचीत भी थी, सब कुछ था, बल्कि नॉर्मल, मतलब एक कोई ऐसी अजीब सी बात या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सब ज़बरदस्त था. अब ये कहती हैं कि इसी तरीके से नॉर्मल सिलसिला चल रहा था और इनके एग्ज़ाम्स आ गए. अब वो एक अलग सेक्शन में थी, ये एक अलग सेक्शन में थी, तो एग्ज़ाम्स इनके सेम नहीं, टाइमिंग पे नहीं थे, उसके अलग दिन थे, इनके अलग दिन थे. तो अब ये कहती हैं कि जनाब रात का कोई 2:30 बज रहा था, पढ़ के सब कुछ करा के थक हार के सो रही थी. अब रात के 2:30 बजे, ऑब्वियसली अगले दिन सुबह पेपर है तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सो जाए. अब ये सो रही थी तो इनकी आँख खुली किसी वजह से. आँख खुलने के बाद कहती हैं नींद में थी, ज़ाहिर सी बात है, थकी हुई भी थी, और इस पे ज़ोर था कि दोबारा सो जाऊँगी, इसी तरह सुबह उठना है. मैंने ये देखा कि इनके पास जो टेबल थी उस पे कोई खड़ा हुआ है. अब वैसे तो इस कमरे के अंदर 2 ही लोग थे, ये थी और गुलनूर थी, लेकिन अब रात के 2:30 बजे वो क्यों उठ के खड़ी हो गई टेबल पे. बहरहाल इस पर इन्हीं ने गौर नहीं किया, नहीं बोला होगा कोई काम, कुछ हो गया होगा. और ये लोग आपस में एक दूसरे की चीज़ें शेयर भी नहीं करते थे, तो अजीब सी बात. अब ये सोने लगी तो इन्हें फिर नोटिस किया कि जो खड़ा हुआ है वो, मतलब गुलनूर की तरह नहीं है, कोई बूढ़ी औरत की तरह है. और उसने जो है वो इनकी जो परफ्यूम टेबल पे रखी हुई थी, जो ये रोज़ की इस्तेमाल करती थी, उसको उठाया और अपने ऊपर लगा लिया. अभी अजीब सी बात, इनको बहुत गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा कि ये क्या मजाक है, लेकिन इन्हें पता सोचा अपने से कि पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पता नहीं क्या हो रहा है. आंखें बंद की और कोशिश की और सो गई. सुबह जब आंखें इनकी खुली, इन्होंने उससे बात की तो उसने मतलब पूछा कि कोई हुआ कुछ परफ्यूम, या उसने तो कहा मुझे नहीं पता कुछ, मैं तो सो रही थी. और फिर इन्होंने भी सोचा कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ होगा, और बात ख़त्म हो गई. कहते हैं कुछ दिन गुजरे होंगे, मुश्किल से चंद दिन के बाद इनको एक ख्वाब आया.
خواب ایسا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ خواب بھی تھا یا اصلی میں تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور خواب میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی ہاسٹل کے کمرے میں ہوں، سائیڈ والے بیڈ پہ گلنور صاحبہ سو رہی ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کے کوئی بڑی بھی کوئی بوڑھی عورت اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے گلنور کے، اور بہت ہی پیار سے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے جیسے کہ کوئی اپنا کسی کے پھیرتا ہے، اور یہ بولنا بھی چاہ رہی ہیں، خواب میں کہتی ہیں کہ اس کو بولنا چاہتی ہیں یہ کون عورت ہے، کہاں سے آ گئی، لیکن کسی بھی صورت یہ کچھ کہہ نہیں پا رہی، ہل نہیں پا رہی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتی ہیں خواب میں ہی دوبارہ یہ چیز ختم ہو گئی اور پھر صبح آنکھ کھلی، اور جب صبح آنکھ کھلی تو انہوں نے گلنور سے یہ بات کی کہ بھائی کوئی رات میں آیا تھا وارڈن یہ وہ، جب پوچھا رات کو تو کوئی نہیں آیا تھا، کوئی عورت نہیں آئی تھی، وارڈن وغیرہ کوئی نہیں آیا تھا۔ نے پوچھے پھر سوال کہ کیا کوئی تمہارے پاس آ کے بیٹھا تھا یا کچھ بھی، اس نے مسلسل انکار ہی کیا، اس نے بولا کوئی بھی نہیں آیا تھا، کمرہ بند تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہتی ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد اس کو ایک کال آئی اور پتہ چلا کہ اس کی فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو جانا ہے، تو امیڈیٹلی یہ چیزیں اپنی جمع کر کے چلی گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا اس کے جانے کے ٹائم پہ کس کا انتقال ہوا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میری دادی کا انتقال ہوا ہے، اور گھر والوں نے بتایا نہیں، ایک آدھ دن گزرنے کے بعد بتایا کہ میں پیپرز میرے چل رہے ہیں تو وہ ہو جائیں تو پھر بتا دیں، اور وہ اپنا سامان سمیٹ کے فوراً چلی گئی۔ اب اس رات یہ کمرے میں اکیلی تھیں، کہتی ہیں کہ اس کی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، کتاب وغیرہ یہ سب کچھ، تو وہ چیزیں ایک طرف کر رہی تھی کہ کیا پتہ واپس آئے یا نہیں آئے، اگر آئے تو اس کو چیزیں دے دوں، تو ایک تصویر اس میں سے گری۔ اب وہ کہتی ہیں ایک فیملی فوٹو تھی، اس میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس میں ایک عدد بوڑھی عورت بھی تھی۔ اب بوڑھی عورت کو جب اس نے غور کیا تو یہ تو وہی بوڑھی عورت تھی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی، جو کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بوڑھی عورت اس کی دادی تھی، اور جس رات وہ خواب نے دیکھا تھا کہ وہ پرفیوم لگا رہی ہیں ان کے سر پہ، حقیقتاً اسی رات ان کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کو بتانے میں تھوڑی تاخیر کی گئی تھی جان بوجھ کے، کیونکہ ان کے ایگزام چل رہے تھے، اور مرنے سے پہلے دادی کی بہت خواہش تھی ان سے ملنے کی آخری دفعہ، لیکن بہرحال اس کہانی سے لگتا ہے کہ وہ شاید آخری دفعہ ملاقات کر کے چلی گئی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور پیرا سائیکالوجی میں یا کسی اور اس میں سبجیکٹ میں سوڈو سائنس کے اندر آپ کہہ لیں بھلے، اس کو کرائسس ایپریشن کہا جاتا ہے، جو کہ مرنے کے ٹائم پہ جو وزٹیشن کر کے جاتا ہے، کلاس اے وزٹیشن جس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو جانے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ کے چلا جاتا ہے، دس از واٹ از کالڈ۔ اور پرفیوم والا سلسلہ تو یہ ابھی بھی وہی ہے کہ وہ اپنی پریزنس مارک کرنے کے لیے اس نے ان کی پرفیوم استعمال کی، لیکن اگین وہی بات ہے کہ وہ اگر مستقل آتی رہتی تو وہ ایک الگ بات ہوتی، لیکن بہرحال could be a dream, could be anything، لیکن جو یہ بتا رہی ہیں بہت مشکل سے اس کو آپ کلاسیفائی کریں گے کہ سب اتفاق تھا۔ یہ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پلوشا کی پورٹ فولیو کی۔ پلوشا صاحبہ نے کوئی ڈھیر ساری قصے اپنے بھیجے ہیں اپنے گھر کے، اور پرانے زمانے کے، جب یہ 8-10 سال کی تھیں، اور کافی کچھ ہے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے ان نے واقعے بتائے ہیں۔ اب
یہ جو کچھ واقع زیادہ تر واقع تو خیر ان کی اماں کی ہیں، لیکن وہ ایک سلسلہ ان نے بتایا. اب جو ان کا پرانا گھر تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے، وہاں یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ کافی کچھ پرابلمٹک تھا، اور اس کو شارٹ میں بتانے کے لیے انہیں بتایا قصے کر کے کہ جیسے کہ ایک دفعہ دن کے ٹائم میں یہ ان کی بہنیں نانی کے گھر پہ تھیں. گھر پہ صرف ان کی والدہ تھیں اور ان کے والد تھے. اب ان کے گھر کا نظام کچھ ایسا تھا کہ کچن تھا، اس میں ایک کھڑکی تھی جو گیلری میں کھلتی تھی، اور گیلری کا رستہ لاؤنج سے تھا، یعنی کہ کچن سے نہیں تھا. لاؤنج سے سب کچھ کنیکٹ ہوتا تھا اور گیلری اس کے ساتھ اٹیچ تھی. وہ کہتے ہیں کہ گیلری کے اندر یہ والدہ کچن میں ہے، اور گیلری کے اندر یہ دیکھتی ہیں ان کی والدہ کہ ان کے شوہر یعنی ان کے بابا چہل قدمی کر رہے ہیں. اب ویسے تو کوئی عجیب سی بات نہیں، نارمل سی بات ہے، لیکن اب یہ اپنے کام وام کر کے واپس جب کچن سے باہر نکلی تو لاؤنج میں نکلی تو وہاں ان کے شوہر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے. انہیں نے پوچھا کہ آپ گیلری میں تھے ابھی، خیریت کیا کام تھا وہاں یا کچھ کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں سے ہلا ہی نہیں ہوں، اور تم کیا بات کر رہی ہو. اب ویئرڈ تو لگا، لیکن اب اتنی سی بات پہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کہتی ہیں کہ ایک اور دفعہ ایسا ہوا کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ ساری بہنیں اور بھائی اور جو بھی ہیں یہ بچے گھر پہ نہیں تھے، نانی کے گھر پہ تھے، اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی گھر پہ نہیں تھے. رات کا ٹائم تھا، ان کی والدہ گھر پہ اکیلی تھی. اب یہ کہتی ہیں کہ گھر کا اسٹرکچر ایسا تھا کہ لاؤنج ہے، گیلری ہے، ایک طرف کچن ہے، ایک طرف 2 کمرے، دوسری طرف بھی 2 کمرے، اور قریب میں مطلب لاؤنج کے ایک کمرہ تھا اور اس کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا. تو آپ دور والے کمرے سمجھ لیں یا آخری کمرہ سمجھ لیں. اب یہ گھر پہ اکیلی ہیں اور سب لوگ گئے میں. اس آخری کمرے سے ان کو آواز آتی ہے جیسے کہ پلوشا کو کوئی بلا رہا ہے. وہ کلیئر آواز کے ساتھ کہ کوئی آواز دے کے بلا رہا ہے. اب یہ ڈر گئیں کیونکہ ان کو پتہ تھا گھر پہ کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے خود کو مصروف کر لیا یہ سوچ کے کہ برابر والے بچے جو ہیں ان کو بلا رہے ہوں گے. صبح انہوں نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے جب برابر والی آنٹی سے پوچھا کہ بھائی رات میں کیوں بچی کو لا رہے تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کل ہمارے یہاں سے کوئی آواز نہیں آئی اور ایسا کچھ نہیں ہوا. جبکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے اس دن کیا رات کو سنا تھا. ابھی کہتے ہیں کہ کلیئرٹی تو آ رہی تھی کہ کیا سلسلہ ہے. ایک دن یہ اسکول گئے ہوئے تھے، ان کے ابا گھر آفس یا کام پہ گئے ہوئے تھے، تو یہ کچن میں تھیں جیسے ہماری امائیں ہوتی ہیں، اور اسٹوو پہ چولہے پہ کچھ بنا رہی تھی. اس چولہے کے نیچے کیبنٹ تھی. اب یہ کہتے ہیں وہ کیبنٹ جو ہے وہ ایک دم سے بجنا شروع ہو گئی، جیسے کیبنٹ کے اندر سے کوئی نوک کر رہا ہے، کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اور زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے. یہ نہیں کہ بس ہلکا سا کوئی ٹک ہو گیا تو آپ کو احساس ہوا، زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہاں سے نکلی، انہوں نے کچن کو لاک کیا اور اپنے شوہر کو فون کیا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو رہا ہے. اب جب وہ آئے انہوں نے کچن کھولا اور جا کے وہ کیبنٹیں کھولی تو کیبنٹوں میں برتنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اتنی بڑی چھوٹی کیبنٹیں تھیں کہ کوئی اندر بیٹھ تو سکتا نہیں ہے. تو یہ بجی کیسے؟ اب اسی دورانی میں آگے پیچھے ان کے جو دادا ابو تھے جو چچا کے ساتھ ان کے رہتے تھے وہ وزٹ کرنے آ گئے. اب ان کے کمرے تو خالی تھے تو انہوں نے آخری والا کمرہ ایک لے لیا. اب یہ کہتی ہیں کہ اس کمرے میں جب نہیں بھی یہ آئے تھے
جب بھی وہاں اندر میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا کچھ ہے وہاں پہلے سے موجود۔ لیکن بہرحال ان کے دادا اس کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اب کہتے ہیں اس کمرے میں وہ شفٹ ہو گئے اور کافی نمازی پرہیزگار آدمی تھے۔ کچھ دن رہے اور اس کے بعد ایک دم سے چلے گئے۔ اب جانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب وہ اس کمرے میں رہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ مستقل ہے۔ اب کہتے ہیں رات کو جب میں لیٹتا تھا تو 2 لوگ میرے آجو باجو لیٹ جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا میں 2 بندوں کے بیچ میں لیٹا ہوں اور باقاعدہ محسوس ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ رات میں سوتے سوتے ایسا لگتا تھا کمرے میں پانی بھر گیا اور یہ پانی کے اندر چلے گئے۔ کانوں میں ایسی آواز آتی ہے جیسے پانی کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے ویسی۔ اس کے بعد یہ وہاں سے شفٹ ہو گئے یہ سوچ کے کہ شاید جو بھی یہاں ہے میرے ہونے سے وہ پریشان ہو رہا ہے اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے سلسلے تو وہاں چلتے ہی رہتے تھے۔ اب بچپن میں ہی ان کی جو بڑی بہن تھی ان کو اپنے کپڑے دھونے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے گھر کے کام کرنے میں بڑا شوق تھا، تو وہ اپنے کپڑے دھو رہی تھیں اور وہی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، گیلری میں تھی، کپڑے پھیلا رہی تھیں، کیا کر رہی تھیں، بس اسی طرح کا کچھ سلسلہ کر رہی تھیں۔ اور ان کی والدہ اندر سے آواز دیے جا رہی تھی کہ بھائی اندر آ جاؤ، اندھیرا ہو رہا ہے، بس باہر سے اندر آ جاؤ۔ اب اندھیرا ہونے لگا اور یہ باہر کپڑے وغیرہ پھیلا رہی تھی، جو بھی کر رہی تھی۔ ان کے گھر کی گیلری کے ایک کونے کی طرف جو تھا وہ چمیلی کے پھول لگے ہوئے تھے، اس کی جھاڑ تھی، اس کے شربس تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرف کے قریب تھیں کہ سوچ نہیں تھی اندر جانے کے کہ ان جھاڑ میں سے، ان چمیلی کی جو بیل ہے اس میں سے آواز آئی کہ کیا کر رہی ہو۔ آواز اتنی کلیئر تھی کہ اس نے پلٹ کے اس طرف دیکھا کہ شاید کوئی جاننے والا اس طرف کھڑا ہوا پوچھ رہا ہے۔ اب یہ پلٹ کے دیکھتی رہیں اور وہاں اس جگہ پہ ان پھولوں کے اور اس پودے کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر ان کو تھوڑی دیر میں احساس ہوا کہ یہ تو میں اکیلی کھڑی ہوں اور یہ آواز ان درخت، ان جھاڑیوں میں سے، ان جھاڑ میں سے، ان پودوں میں سے آئی ہے۔ تو یہ وہاں سے بھاگ کے اندر اپنی ماما کے پاس چلی گئی، جس کو جب انہوں نے یہ سب بتایا تو انہوں نے یہ بات ٹال دی کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ بہرحال 5-6 سال اس گھر میں سب کے باوجود رہنے کے انہوں نے وہ گھر بدلا اور اب ایک نیا گھر جو ان کے والد بنا رہے تھے نانی کے گھر کی ان کے اطراف میں، وہاں یہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کی اماں ابا اور بڑی بہن سٹی سے باہر گئے ہوئے تھے، گھر پہ یہ اور ان کی چھوٹی بہن تھی اور فون ان کے پاس نہیں تھا، موبائل فون۔ تو انہوں نے اپنی چھوٹی کو بھیجا کہ جاؤ کزن کو قریب سے نانی کے گھر سے اس سے بلا کے لے آؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیوشن کے جو سر آتے تھے وہ ان کو یہیں پہ ان کے گھر پہ دونوں کو پڑھاتے تھے ساتھ۔ اب وہ چلی گئی۔ اب وہ شام کا کوئی 4 بج رہا ہوگا اور یہ گھر میں اکیلی تھی۔ کہتی ہے میں لاؤنج میں ٹی وی لگا کے بیٹھ گئی اور اتنی دیر آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ جب وہ لے کے اس کو آئے گی تو تب تک ٹی وی دیکھ لوں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور تھوڑا سا آگے وہ ڈیزائن وہی تھا کہ لاؤنج ہے، اس کے اطراف میں کمرے، ان کی جو ماما بابا کا کمرہ تھا ادھر سے آواز آنے لگی اور آواز آنے کے بعد دیکھا کہ بھائی دروازہ جو تھا اس کمرے کا وہ ہلنا شروع ہو گیا خود سے۔ اب اطراف میں انہوں نے ہر جگہ دیکھا، ہر جگہ کھڑکی دروازے بند تھے، ہوا وغیرہ کسی چیز کا آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ دروازہ ہلنے لگا
اور کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے آتا، یعنی باقاعدہ ہل رہا تھا پورا پورا، تھوڑا سا نہیں، پورا پورا ہلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب سارے دروازے بند ہیں، اندر جانے کے باہر جانے کے، کمرے کا دروازہ ہل رہا ہے، اور اب ہلتے ہلتے یہ کہتی ہیں وہ دھم کر کے بند ہو گیا۔ وہ اتنی زور سے بند ہوا کہ بالکل ہی دروازہ جس طرح جیم ہو کے بند ہو جاتا ہے ویسے ہو گیا۔ اب یہ اس کے بعد کافی ڈر گئی تھی، وہ اپنی جگہ ڈر تھا کہ یہ کہتی ہیں کہ اب ان کے کمرے کے اندر ماں پاپا کے ٹی وی تھا وہ آن ہو گیا، اس کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب آواز آنا شروع ہو گئی اور اس کے کمرے کے اندر ایسا ہے جیسے کسی نے ٹی وی لگایا ہوا ادھر، تو یہ اٹھیں یہ سوچتے ہوئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، تو وہ دروازہ پھر پہلے کی طرح آگے پیچھے ہونا شروع ہو گیا، یعنی بند دروازہ خود کھلا اور پھر آگے پیچھے ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ کہتی ہیں مجھے ڈر لگا اور میں ڈر کے مارے چپ چاپ واپس بیٹھ گئی جس جگہ میں تھی، اور یہ ایج بتا رہی ہیں اپنا 14 سے 16 سال کے بیچ میں، اور ایک پھر وہ دروازہ دھڑ سے بند ہوا اور بغیر کسی ہوا کے، اور وہ اب یہ کہتی میں نے ہمت پکڑی اور میں اٹھ کے دیکھنے کے لیے گیلری کی طرف تھوڑا مطلب آگے بڑھی، لاؤنج کے مطلب آگے گیلری تھی وہاں پہ اس کے پاس تھا۔ اب وہاں آگے بڑھ کے انہوں نے اس کمرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں کی لائٹس بند تھیں اور کچھ خاص اندر باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کو ڈر لگنے لگا تو یہ واپس آ کے وہیں بیٹھ گئی جہاں یہ تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب پھر وہ دروازہ کھلا اور ان کے سامنے وہ بند ہو گیا۔ یہ اٹھ کے گراج میں چلی گئیں، جو کہ بیسیکلی وہاں سے ایک اور راستہ تھا جو کہ گراج میں جاتا ہے، اور وہ باہر کی طرف کی جگہ جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، تو اس طرف چلی گئیں۔ وہاں تھوڑا ان کو اطمینان ہوا، اور اندر اس وقت تک نہیں گئیں جب تک لوگ نہیں آئے۔ اب آگے یہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی اماں اور ان کی بہن گئے ہوئے تھے، اور یہ اور ان کی چھوٹی بہن اور ان کے کزن جو کہ انہی کی عمر کی ہوں گی، وہ ساتھ پہ گھر پہ تھیں، اور وہ شام کا ٹائم تھا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ ان کی والدہ اور بہن واپس نہیں آئے تھے، قریبی مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ تو ان کی کزن نے کہا ان کی چھوٹی بہن کو آؤ ہم دیکھ کے آتے ہیں یہ کہاں رہ گئے ہیں، کہیں نانی کے گھر تو نہیں چلے گئے جو کہ قریب میں ہی تھا 2 گلی چھوڑ کے۔ تو وہ اٹھ کے چلی گئیں اور یہ بول کے بیٹھ گئیں کہ چلو ٹھیک ہے میں یہاں پہ رک جاتی ہوں، تم لوگ جلدی آؤ۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے اور دل میں ان کو ڈر بھی تھا، لیکن اب بول کے یہ پھنس گئیں، اور جیسے ہی یہ لوگ باہر گئے انہوں نے سارے دروازے لاک کر کے پیچھے مطلب پلٹیں۔ تو گھر میں اوبیسلی یہ ایک کمرے میں ٹی وی لاؤنج میں تھے، تو باقی طرف کے کمروں کی لائٹیں بند تھیں، تو آپ کہتے ہیں گھر میں تھوڑا اندھیرا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں مڑی مین دروازہ بند کرنے کے بعد، تو کہتی ہیں کہ ایسا لگا کہ وہ ہزاروں آنکھیں اندھیرے میں سے مجھے گھور رہی ہیں۔ اب انہوں نے ہمت کی، اور اسی وقت جب ان کو احساس ہونے لگا کہ کوئی گھورنے والے بہت لوگ یہاں موجود ہیں، تو یہ بھاگ کے انہوں نے پہلے تو لائٹیں آن کر دیں جتنی جگہ آف تھیں، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب انہوں نے ساری لائٹیں آن کی لیکن خوف کم نہیں ہوا، تو یہ چھت پہ بھاگ گئیں۔ چھت پہ بھاگ کے یہ ٹہلنے لگیں اور خود کو دلاسے دینے لگیں اور باتیں کرنے لگیں اپنے آپ سے، تو ان کا خوف تھوڑا کم ہوا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آنے لگے تو چپ چاپ یہ نیچے اتر گئیں اور کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ عموماً یہ بتاتی ہیں چیزیں اس طرح کی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب کیا یہ تو نیا گھر تھا، لیکن اب یہ کہتی ہے نانی کے گھر پہ ہم تھے، نانی کے گھر پہ ہم سب کرکٹ کھیل رہے تھے، یہ تھی ان کی بڑی بہن تھیں، ان کی کزن تھیں،
ان کا بھائی تھا، وہ سب سے بڑا بھائی تھا عمر میں، اور سارے بڑے گئے ہوئے تھے، بس یہ 4 لوگ گھر پہ تھے۔ اب یہ گراؤنڈ فلور پہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ مکان جو تھا گراؤنڈ فرسٹ فلور اور اس کے اوپر چھت تھی، اوپر کی منزل ماموں وغیرہ ان کے رہتے تھے، اور وہ کیونکہ بیوی بچوں کے ساتھ وہ تھے نہیں گھر پہ، تو وہ بند تھا، لائٹیں وائٹیں بند تھیں، یہ لوگ نیچے کے فلور پہ تھے، اور ویسے بھی وہ اکیلے کوئی اوپر نہیں جاتے تھے اگر کوئی خالی ہو۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا، مغرب کا ٹائم تھا، لیکن یہ گھر کے اندر تھے، اوپر کی لائٹیں آف تھیں۔ اب یہ کہتے ہیں بھائی جوش میں کسی نے کوئی شاٹ مار دیا اور وہ بال اوپر چلی گئی۔ اب جناب وہ بال اوپر چلی گئی، کوئی لائٹ بھی آن نہیں ہے، اب ڈر رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے تم لے کے آؤ، کوئی کہہ رہا ہے تم لے کے آؤ۔ اب اس صورتحال میں انہوں نے کہا میں لے آتی ہوں، لیکن کوئی میرے ساتھ اوپر جائے گا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم اوپر چڑھے، سارے سیڑھیوں پہ ایک حد تک سارے چڑھے، پھر رک گئے، ان کی بات کیونکہ اوپر اندھیرا تھا تو ان کو بولا جاؤ لے کے آؤ۔ تو یہ چند سیڑھیاں اور چڑھ کے اوپر جب فلور پہ آئیں تو آگے اندر کی طرف ایک واش روم کے باہر بال پڑی ہوئی تھی، اور یہ بھاگ کے گئیں اور یہ جلدی سے اٹھا کے بال لے کے واپس آ گئیں، اور یہ سارے نیچے اتر گئے۔ اور یہاں تو یہ قصہ ہو گیا تمام، لیکن ہوا کیا کہ جیسے یہ نیچے آئے اور انہوں نے گیم ویم چھوڑ کے ایک کمرے میں ساری لڑکیاں بیٹھ کے اپنی باتیں کرنے لگیں، کھیلنے لگیں، یا جو بھی لگیں، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ کسی اور کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، تو ان لڑکیوں نے شور شرابے میں احساس ہوا کہ آواز آ رہی ہے کوئی، تو انہوں نے نوٹس کیا کہ چھت پر کوئی چہل قدمی کی آواز ہے، جیسے کوئی آرام آرام سے ٹہل رہا ہے۔ اب جب یہ سنا تھوڑی دیر تو اگنور کیا کہ شاید اب ختم ہو جائے، اب ختم ہو جائے، نہیں ہوئی تو پھر یہ ساری بھاگ کے اپنے بڑے بھائی، اپنے بڑے کزن کے پاس چلی گئیں۔ اب جب اس کو یہ قصہ بتانے لگیں کہ ایسی آوازیں آ رہی، تو اس نے بولا 2 منٹ چھوڑو اور خود سن لو میں جو سن رہا ہوں۔ تو اس کے پاس اس کے کمرے میں زور سے کوئی بھاری قدم کی آواز تھی، جس کے ساتھ کوئی ہلکے قدموں کی آواز تھی، اور وہ آوازیں اوپر چھت پہ چل تو رہی تھی، لیکن اس کے بعد جا کے چھت کا جو دروازہ تھا اس کو کھول بند کرنے کی بھی ایک آواز آ رہی تھی۔ اب یہ دروازہ کھول بند اور زور سے اوپر ہو رہا تھا، یہ سب ڈر گئے، اور یہ کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ آوازیں ختم ہونے لگیں۔ جب بڑے گھر پہ آئے ان کو بتایا تو انہوں نے یقین نہیں کیا، اور سب کو بولا کہ مطلب ہنس کے یہ بات ٹالی کہ تم لوگ بھی یار کیا باتیں کرتے ہو، سارے ڈرپوک ہو۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کچھ سال بعد نانی کا ہو گیا انتقال۔ اب جس کمرے میں ان کا انتقال ہوا تھا اس کمرے کو لاک کر دیا گیا تھا، وہ ایک ہال سے اس کا راستہ تھا، باقی لوگ جمع ہو کے جہاں جیسے ہوتا ہے، کوئی سپارہ پڑ رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھے ہوئے، اس طرح سلسلہ چل رہا تھا۔ ان کے خالہ کی بیٹا بیٹی جو تھے وہ ہال میں کھڑے ہوئے اپنی آپا یعنی ان کی کزن کا، بڑی کزن کا انتظار کر رہے تھے۔ کوئی چیز لینے گئی تھی وہ کہیں، اور وہ واپس لے کے آ رہی تھی، تو وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش عورت ایک دم سے اس ہال میں کہیں سے آئی، اور وہ سیدھا چلتی ہوئی نانی کے کمرے کی طرف ان کے چلی گئی، ان کے سامنے سے گزر کے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو جب احساس ہوا کہ یہ برقع پوش عورت کہیں آپا تو نہیں تھی، تو ان کے پیچھے جب وہ گئے تو وہ نانی کے کمرے تک پہنچے۔ نانی کے کمرے کے دروازے کو دیکھا تو اس پہ تو تالا لگا ہوا تھا، باہر سے جیسے لگا کے گئے تھے، لیکن وہ دروازہ ایسے ہلا تھا جیسے کوئی اس کو ہلا کے ابھی کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا اور وہاں سے حیران ہو کے یہ وہاں سے واپس چلے گئے کہ پتہ نہیں کون ہم نے دیکھی تھی عورت، کیا تھا یہ، کیا سلسلہ تھا، اور وہاں سے ہٹ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب اسی طریقے سے نانی کے گھر پہ لوگ جمع تھے، اور خالہ کا گھر ان کے پاس میں ہی تھا۔ اب
وہاں سے جا کے کچھ لینا تھا، تو ان کی ایک کزن جو کہ 10-11 سال کی ہوں گی اور ان کے چھوٹے بھائی 5-6 سال کے تھے، وہ دونوں کو بھیجا گیا اس گھر سے کچھ لانے کے لیے، جو کہ گھر خالی تھا، تالا لگا ہوا تھا کیونکہ سب نانی کے گھر پہ تھے۔ اب جو وہ گئے، انہوں نے تالا کھولا، ان کی بڑی بہن اندر گئی، آ کے چیزیں نکالی، چھوٹا بھائی ساتھ میں۔ بہن اٹھانے لگی کوئی چیز، تو دیکھا کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایک کونے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، وہ ہل ہی نہیں رہا۔ ہمارا وہ سب کچھ کر کے اس نے چھوٹے بھائی کو اشارہ کیا، تو اس کو لے کے وہ، کیونکہ عجیب سا لگ رہا تھا یہ کیا کر رہے، تو اس کو لے کے وہ باہر آ گئی، تالا لگانے کے پوچھنے لگی کہ تم کونے میں کھڑے ہو گئے، کونے میں ایسا کیا تھا؟ تو بھائی نے بڑے عجیب طریقے سے کہا کہ ایک بچہ تھا جس کو میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، وہ کھڑا تھا، وہ مجھے اشارے کر رہا تھا جب میرے پاس آؤ، لیکن میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، میں اس کو صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اتنے میں آپ آ کے لے کے چلی گئی۔ تو یہ تھے کچھ واقعات پلوشا صاحبہ کے پورٹ فولیو کے جو انہوں نے سنائے۔ اب میں کیا بولوں یہ کیا چیز تھی، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو بچے کو بلانے والی چیز تھی وہ ایک پریڈیٹری ٹیکٹک تھی پوزیشن کی، کہ چھوٹے بچے کو بلا کے اور کیا کیا جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے دادا کی بات تھی کہ ان کو پانی جیسے سینسیشن ہے، تو یہ اس میں مطلب ریسرچ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کے حساب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہائی انرجی ای ایم ایف انٹرفیرنس ہوتی ہے تو انسان کے کانوں میں ایسا لگتا ہے کہ پانی میں آ گیا ہو، اور ایسی سینسیشن آتی ہے جیسے کہ آپ پانی کے اندر ہیں۔ جب پانی اطراف میں ہے تو وہ ایک ڈسٹورشن آنا شروع ہوتی ہے۔ تو خیر، تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اینڈ آپ اب کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ اب تو سب خیریت سے ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگلی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی اسٹوری لکھنے والے انونیمس رہنا چاہتے ہیں، اور یہ 2 اسٹوریز بتا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بحریہ لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور ادھر ان کے والد صاحب نے خود ایک مکان بنایا تھا جس کے بالکل برابر میں ایک پلاٹ بھی تھا ان کا، جس کو گارڈن یا کسی چیز میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ 13 سال پہلے جب یہ گھر بن رہا تھا، یا 15 سال پہلے آپ کہہ لیں، 15 سال پہلے جب یہ گھر بن رہا تھا تو ان کے ابا کو یہاں پر ایک گڑیا ملی تھی جس میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ اب ایسے ہی فضول چیز سمجھ کے انہوں نے اس کو پھینک دیا اور اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا۔ اب جناب وقت گزر گیا، گھر بن گیا، تو اب گھر بننے کے بعد گھر کے اندر کالے دھاگے زمین میں دبے ہوئے ملتے تھے۔ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور فاسٹ فارورڈ یہ بول لیں 2024 میں آ گئے۔ 2024 میں ایک رات یہ گھر والوں کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے، رات کو واپسی ہوئی تو 3 بج گئے تھے۔ 3 بجے رات کو جب یہ گھر پہنچے، گھر کا مین دروازہ کھولا اندر گھسنے کے لیے، تو فرش پہ ہر طرف خون پڑا ہوا تھا، اور اس قدر خون پڑا ہوا تھا کہ جس طرح کسی کو ذبح کرتے ہیں اور خون فوارے کی طرح نکلتا ہے، اس طرح ہر طرف خون پڑا ہوا تھا۔ خون کا جو ایک ٹریل تھا، مطلب ایک راستہ بنا ہوا تھا، جیسے کہیں سے وہ آیا ہے، تو وہ گراج میں جا رہا تھا، اور وہاں سے ہی ان کے پلاٹ یا گراؤنڈ کا راستہ تھا۔ اب اس گراؤنڈ کے راستے سے مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ بلڈ وہاں سے آئے۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ ان کے پاس 3 کتے ہیں جو اس گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی جانور مار کے وہاں پہ پھیلا دیا ہوگا، لیکن جب وہ وہاں گئے تو ان کے کتے بڑے آرام سے سو رہے تھے، نہ کوئی خون تھا ان کے اوپر، نہ کوئی ایسی چیز تھی جس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کچھ جانور آیا تھا جو کہ کتوں نے مار دیا، یا اس طرح کے جانوروں کو مار کے خون ہر طرف پھیل گیا۔ اب بڑی تشویش ہوئی کہ اتنا خون کا ایک راستہ
جانور بڑے سکون سے سو رہے ہیں الگ پلاٹ میں. تو یہ ہوا کیا؟ اب قریب میں ان کے گارڈ پوسٹ بھی تھا، وہاں بھی یہ لوگ گئے، وہاں بھی کوئی گارڈ نے بالکل کچھ بھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی چور یا کوئی چکا، کچھ بھی، بالکل فارغ، یعنی کہ کوئی سین ہی نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں جناب یہ سب دیکھنے کے بعد مطلب ہم نے بات ٹال تو دی، لیکن ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ خون گھر میں اتنا زیادہ کہاں سے آیا؟ اگلے ہی دن یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ محسوس ہوا ان کے پلنگ کے نیچے. ان کے پلنگ کے نیچے، ان کے بیڈ کے نیچے کارپٹ تھا. تو کارپٹ کو جب چھیڑا گیا، ہٹایا گیا، تو دیکھا کہ کارپٹ کے نیچے خون ہے. اور جب پھر وہ پورا بیڈ اور کارپٹ ہٹایا گیا تو اس فرش پہ باقاعدہ خون تھا، جس کا نہ سر نہ پیر کہ یہ کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا تھا. کہ مطلب ایک وزنی پلنگ تھا، اس کے نیچے کارپٹ تھا، اس کے نیچے فرش تھا، اس فرش پہ خون ان سب چیزوں کو ہٹا کے اگر آتا تو آتا، ایسے کیسے آ گیا؟ اب وہ بھی اگنور کر دیا گیا کہ چلو کچھ مذاق یا کچھ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو سیریس نہیں لیا گیا. لیکن پھر اس کے ہی اگلے دن ان کی بہن نے بتایا اور لا کے دکھایا کہ ان کی ایک کرسی تھی کمرے میں، اس کے نیچے بھی خون پڑا ہوا ملا. اب یہ کنفیوژن ایک کریٹ ہو چکی تھی، ایک انیزینس، گھر میں ہر کوئی سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے. لیکن کوئی سیریس اس کو لے نہیں رہا تھا. پھر ان کو خواب آنے لگے. اب دیکھتے ہیں خواب ایسے آ رہے ہیں جیسے کہ ان کے ارد گرد عجیب سی مخلوق ہے اور یہ پوزیسڈ ہیں، ان کے اوپر کسی چیز نے آ کے قبضہ کر لیا ہے. اور ان کو آوازیں آیا کرتی تھیں جیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور اطراف میں بہت سارے لوگ ہیں باتیں کر رہے ہیں جبکہ کوئی نہیں ہوتا تھا. بلیوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں جبکہ اطراف میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. یہ سب کچھ کے بعد پھر سیڑھیوں کے نیچے خون آیا. اب پھر وہی بات کہ یہ کہاں سے آیا اور کدھر سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی جواب نہ ملا. کہ خون تو آ ہی رہا تھا، اب ان کو سائے نظر آنے لگے. گھر میں ایسے سائے جو کہ ہو نہیں سکتے تھے، اور وہ آگے پیچھے جا رہے تھے، آ رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھا ہوا پڑھائی کر رہا تھا کیونکہ میرا ایگزام تھا، اور باقی سب سو رہے تھے کیونکہ لیٹ نائٹ، مطلب رات کافی ہو چکی تھی. کہ انہوں نے خود سنا کہ کوئی بندہ دروازہ کھول کے کچن کے اندر گھسا، اور ڈرٹی کچن کی طرف گھسا. اس نے کیبنٹ کھولا، گلاس نکالا، اور جو ان کا ڈسپینسر ہے اس کو چلایا، پانی نکالا اور پانی پیا. اب یہ سمجھے کہ ان کے بھائی یا بہن یا کوئی اٹھا ہوگا اور پانی پینا ہوگا. اب جا کے جب انہوں نے چیک کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور ان کے گھر والے بھی سو رہے تھے. انہوں نے اگلے دن سب کو بتایا، اور سب نے اس چیز کو ٹال دیا وہم سمجھ کے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم زیادہ حاوی کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں ایک دن یہ ان کے بھائی اوپر کمرے میں تھے اور یہ نیچے تھے. ان کو لگا کہ والد صاحب ان کے اوپر بھائی کے کمرے میں سے نکلے ہیں اور آواز دے رہے ہیں ان کو. یہ اپنے والد کو دیکھتے ہوئے اوپر چلے گئے، اور جب اپنے کمرے میں بھائی کے گئے کہ بھائی ابو بلا رہے، ابا بلا رہے، تو بھائی کہتا ہے کہ یہاں تو وہ تھے ہی نہیں. اور پھر جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز دی، بلایا، تو کہتے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے جا کے اپنے والد کے کمرے میں اوبیسلی جب آواز سنی تھی تو چیک کرنے گئے، اور کہتے ہیں جب میں چیک کرنے گیا تو وہ سو رہے تھے. اب لیٹ نائٹ تھا، انہیں نے آرڈر دیا ہوا تھا، ابھی فوڈ پانڈا کیا ہوا تھا، کچھ کیا ہوا تھا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا، اور اس کے بعد وہ گیٹ پہ آ گیا، تو میں گھر سے باہر نکل گیا اپنا آرڈر لینے. اب جب میں واپس گھر میں گھسا، ہارڈلی 5 منٹ لگا کے پیسوں کا حساب کر کے سب کچھ، تو ان کے بھائی نیچے اترے اور کہہ رہے ہیں تم اپنے ابا سے اتنے زور سے کیا باتیں کر رہے ہو، کیوں صبح کا ٹائم ہے. اب یہ کہتے ہیں میں تو گھر میں ہی نہیں تھا، میں تو آرڈر لینے باہر گیا تھا، تم کیا بات کر رہے ہو. تو اس نے بولا کہ پاپا اوپر آئے تھے اور تم ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے،
جو کہ آبویسلی نہیں تھا، کیونکہ یہ گھر سے باہر آرڈر لے رہے تھے اور ان کی ابا سو رہے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ اپنے گراج میں تھے، وہاں ان کے کتے تھے، ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ برابر میں جو ان کی پلاٹ ہے اس میں باقاعدہ کسی کے چلتے ہوئے آنے کی آواز آئی۔ وہ چلتا ہوا آ رہا تھا ان کی طرف، اور وہ شخص جو بھی تھا وہ ایک حد تک آیا اور رک گیا، اور اس نے ان کی ہی والد کی آواز میں ان کو کہا، اندر جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب یہ پریشان کہ میرا باپ تو یہاں ہے نہیں، اور اندر جا کے جب دیکھا تو اندر وہ سب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو باہر نہیں آیا۔ تو وہ کون آدمی تھا جو پلاٹ میں آیا، ان کے والد کی آواز میں ان کو اندر جانے کو کہہ رہا تھا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ نائٹ، یہ ای میل کرنے سے پہلے، یہ ایپیسوڈ 180 دیکھ رہے تھے جن کاسٹ کی، اور انہوں نے آوازیں سننا شروع کی۔ گھر میں کچھ آوازیں آ رہی تھی، ناکنگ ہو رہی تھی، اور عجیب چیزیں چل رہی تھیں۔ اور اب تو یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی بیڈ بھی ہلتے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے آوازیں آ رہی ہیں، میرا نام کوئی پکار رہا ہے، اور سائے نظر آ رہی ہیں اور میرا نام پکارے جا رہا ہے۔ سمجھ سے باہر کہ یہ آخر یہ سلسلہ ہو کیا رہا ہے، کہ ایک دن ان کی والدہ نے ان باتوں سے دھیان ہٹانے کے لیے کام پہ لگایا ہوا تھا، کیونکہ بار بار یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اتفاق سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کچھ مرغیاں کے گوشت پڑا ہوا ہے، اس کو ایک بول میں ڈال کے فریج میں ڈال دو۔ تو انہوں نے بول اندر میں ڈال کے اوپر پلاسٹک ڈال کے اس کو فریج میں ڈال دیا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب یہ اندر گئے دیکھنے کے لیے، کسی کام سے فریج کھولا تو وہ پیالہ، وہ بول خالی تھا، پلاسٹک بھی اوپر تھا، اور گوشت غائب تھا۔ یہ ابھی تک کی ان کی گھر کے حالات ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے انہوں نے نہیں بتایا، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی میرے، ابھی تک اسی گھر میں رہ رہے ہو، اور اب تک اور کیا ہوا ہے؟ اب خیر یہ بات تو ہم نے کی، لیکن اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کے والدین کی شادی ہوئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی سے یہ سارا کنیکشن ہو، جب ان کے والدین کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے گھر لیا تھا، مطلب انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے۔ تو ان کے گھر کے پیچھے ایک اور گھر تھا جہاں بڑھیا رہتی تھی۔ اب وہ اس بڑھیا کا ایک 9-10 سال کا 8-9 سال کا بچہ تھا، اور وہ اکثر ان کے پاس آتا تھا کہ یہ کچھ کھانا وانا اس کو کھلا دیتے تھے، کیونکہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، اور وہ بچہ پھر وہ نظر آتا تھا کہ تھوڑا مطلب صحت میں اچھا نہیں ہے، تو یہ کبھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو گھر میں بٹھا کے کھانا وانا کھلاتے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب، جب وہ بچہ روز آنے لگا تھا اور دوپہر کا کھانا انہی کیا کھاتا تھا، تو ان کی والدہ کو فیلنگ سب سے پہلے آئی کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ بچہ نارمل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ان کو ایک فیلنگ آنے لگی، ایک احساس ہونے لگا کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے اور کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اکثر گھر کی چھت میں اور دیواروں پہ کالی بینز جو ہوتے ہیں، بلیک بینز کہنے، وہ ملتے تھے، اور کالی ماش، مطلب اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں، تو سمجھ بھی نہیں آتا تھا یہ آئی کہاں سے اور یہاں پہ کر کیا رہی ہیں۔ اب ان کے والد ایک دن نماز پڑھنے مسجد گئے، گرمیاں تھیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دھوپ میں فرش جس طرح اکثر ہو جاتا ہے مسجدوں کا کہ انتہائی گرم ہوتا ہے، اس پہ آپ پیر رکھو تو پیر جل جاتا ہے، اس طرح کی گرمی تھی۔ اور اس فرش پہ جب یہ ان کے والد جا رہے تھے نماز کے لیے، تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، جو کہ حیرت کی بات تھی، اس قدر گرم فرش پہ نماز پڑھ کیسے رہا ہے، اور بڑے آرام سے۔ اس آدمی نے ان کو دیکھا، اٹھا، اور ان کو جلدی سے اشارہ کیا کہ کوئی بات کرنی ہے، اور ان کو سائیڈ میں کہیں لے کے گیا،
اور اس آدمی نے ان کو کہا کہ آپ کے پیچھے کوئی چیز ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اور اسی آدمی نے ان پہ کچھ پڑھا اور ان کو پڑھنے کو کہا، اور ان کو بولا کہ اب جو ہے میں نے کچھ پڑھا ہے جس سے وہ چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اب یہ عجیب سا اتفاق تھا، یہ سنا، حیرت ہوئی، یہ گھر چلے گئے اپنے۔ اب جب یہ گھر چلے گئے تو انہیں دیکھا کہ وہ بچہ جو کہ ان کے گھر کھانا کھانے آتا تھا، وہ ایک فاصلے پہ کھڑا ہے، ان کے قریب نہیں آ رہا، گھر کے بھی قریب نہیں آ رہا، اور بہت شدید غصہ ہے اس کے شاید چہرے پہ، اور ان کو گھورے جا رہا ہے، اور اس کی شکل دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ مارے گا یا کچھ کرے گا۔ اب جب ان کے والد صاحب گھر پہنچے، اس بچے کے ایکسپریشن کو دیکھا، تب ان کو احساس ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بچہ نہیں ہے، اور یہ کوئی اور چیز ہے۔ فوراً سے بیشتر یہ اپنی وائف کے ساتھ اس بڑی بی کے پاس گئے کہ آپ کے بچے کے اوپر شاید کچھ حاوی ہوا ہے، کوئی چیز نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس بڑی بی نے کہا کہ میرے بچے کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی اپنے بچے کو آپ کے گھر نہیں بھیجا، کیونکہ وہ تو یہاں دنیا میں ہی نہیں ہے۔ تب جا کے ان کو احساس ہوا کہ جو بھی چیز یہ تھی وہ بھیس بدل کے ان کے گھر میں انٹری لے رہی تھی اور بڑھتی جا رہی تھی، اور کالی ماش یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فولکلور میں جادو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ جو بھی کرنا چاہ رہا تھا اس سے بچ گئے۔ اور آج بھی کہتے ہیں ان کے والد کبھی کبھی رات میں ایک دم سے اٹھ کے آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں، کیونکہ کوئی احساس ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیز 2 اسٹوریز، اور پہلی اسٹوری کا شاید اسی اسٹوری سے تعلق ہے کہ وہ چیز نے جان چھوڑی کہ نہیں چھوڑی، یہ سوال ہے۔ کیا وہ اس دن کے بعد سے چلا گیا، یا وہ آج تک جب وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو وہ آج تک ہی پیچھے لگا ہوا ہے؟ خیر، آگے بڑھتے ہیں، کراچی کے تھیرین تھروپ کی بات کرتے ہیں۔ لیاقت آباد سے ہمارے دوست حسیب لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 2023 کا یہ واقعہ ہے، بقرعید کا دن تھا، تیسرا دن تھا۔ ان کے گھر پہ بیسکلی ان کا گھر، ان کے دوست شاہ زیب اور منیب کا گھر تینوں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی چھتیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر یہ چھت پھلانگ کے پہنچ جاتے ہیں، یعنی جڑی ہوئی چھتیں ہیں۔ اور منیب صاحب کا گھر بیچ میں تھا، ایک طرف ان کا گھر تھا، ایک طرف شاہ زیب صاحب کا گھر تھا، اور کوئی 6-7-8 لوگ منیب صاحب کی چھت پہ بیٹھے ہوئے باربیکیو کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، باربیکیو چل رہا تھا، اور شاہ زیب صاحب جو بہت کیا بولیں گے سیریس آدمی ہے، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، کیا بولے اس کو، اس کا لفظ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کیا بولتے سیریس کو، تو وہ جو تھے ان کی زیادہ ہنسی مذاق کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ اور ان کے کوئی دوست تھے، انہوں نے جو بوٹیاں وغیرہ کا بچا ہوا تھوڑا ویسٹ کہہ لیں، وہ گوشت اٹھایا کچا، اور وہ اٹھا کے شاہ زیب کی چھت پہ پھینک دیا۔ اول تو ایسا مذاق کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آپ نے قربانی کا جانور ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس طرح اس کی چیزوں کو پھینک دینا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے کہیں ضائع بھی ہو رہا ہے تو زمین میں دبا دیں، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ جو ویسٹ گوشت تھا وہ ادھر پھینک دیا، اور مذاق ہم نے اڑانا شروع کر دیا شاہ زیب کا، اور کیا کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب یہ سب چل رہا تھا کہ منیب صاحب کے ماموں پر آ گئے، منیب صاحب کے ماموں پر آ گئے، اور وہ جو بھی کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کو بھی سگریٹ پینی تھی، اور ماموں کے سامنے تو ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ لوگ، یہ اور شاہ زیب چھت پھلانگ کے شاہ زیب کی چھت کی طرف چلے گئے،
تاکہ وہاں پہ چھپڑ میں سگریٹ پی سکیں ماموں سے بچ کے پروبیبلی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم وہاں گئے، وہاں ایک کونے پہ وہ گوشت جو انہوں نے پھینکا تھا وہ پڑا ہوا تھا، اور یہ ایک طرف ذرا نظروں سے ہٹ کے سگریٹیں پینے لگ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا سا چمگادڑ جو کہ کچھ زیادہ ہی بڑا تھا وہ گھومتا ہوا ان کی طرف آیا، جہاں وہ گوشت پڑا ہوا تھا وہ اس طرف لینڈ کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ ہی رہے تھے اور 5 سیکنڈ کے اندر وہ چمگادڑ ایک انسان نما چیز بن گیا، جو کہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ صرف کالا تھا، اس میں کوئی رنگ نہیں تھا، اور اس کالک کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کا منہ وغیرہ کچھ چہرہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وہ ایک 6 فٹ 7 فٹ کا ایک آدمی نما بن گیا اور اس نے وہ گوشت اٹھانا شروع کر دیا۔ جب ہم اس کو گھورنے لگے تو اس کی آنکھیں ہمیں نظر آئیں جو کہ لال چمک رہی تھیں، اور بس اس کا چہرہ اتنا ہی دیکھنا کافی تھا کہ ہم شوق میں چلے گئے، اور انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائی سگریٹ پھینک اور بھاگ۔ یہ دونوں بھاگ کے واپس ادھر پلٹ کے مطلب دیوار ٹاپ کے اور وہ کر کے اس کی چھت پہ واپس پہنچ گئے۔ اب سانس پھولی ہوئی حالت میں جب وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے سب کو بتایا تو ماموں سمیت سب لوگ وہاں کود کے گئے۔ ان کو وہاں کچھ نہیں ملا، لیکن جو ٹکڑے انہوں نے جہاں پھینکے تھے وہ اب وہاں موجود نہیں تھے، بالکل صفایا ہو چکا تھا، کہ گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں اور نہ اس چیز کا نام و نشان جو انہوں نے خود دیکھی تھی۔ اس رات یہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آئی، لیکن وہ چیز کیا تھی، جن تھا، ویمپائر تھا، کیا چیز تھی۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور یہ آپ کو پتہ کیا تھا، اور وہ شفٹنگ ابیلٹیز رکھتے ہیں، تو وہ جو بھی چیز گزر رہی تھی اس نے دیکھا فری آفرنگ، تو وہ فوراً آ گئی اور آپ اتفاق سے وہ دیکھنے پہنچ گئے۔ بہرحال اب اگلی اسٹوری پہ ہم پہنچتے ہیں، اور لکھنے والے نے اپنا نام ایکویٹر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک گھر ہے پرانا جو کہ اسکردو میں موجود ہے۔ اب اسکردو میں کہتے ہیں صرف ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، اور اس گھر کے اندر بھی ٹھنڈ اتری تھی۔ یہ اپنے گھر کے مطلب بیٹے ہیں، تو ان کی آنکھوں کے سامنے کی یہ بات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو تھی ابھی بھی بہت ہنسی مذاق کرنے والی اور کھل کھلانے والی تھی، اور ان کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی تھی، اور یہ ہمارے گھر کی خاصیت تھی۔ ایک اچھا خوشگوار ماحول، اور کیا بولتے ہیں مطلب ایک ہنسی مذاق والا ماحول ہمیشہ چلتا تھا۔ اب یہ ایک نارمل چیز تھی اس گھر میں، لیکن اچانک سے ایک دن ان کی والدہ بدل گئیں۔ کہتے ہیں وہ خاموش رہنے لگیں، ہنسنا بند ہو گیا، اور وہ گھنٹوں اندھیرے کمروں میں جا کے بیٹھی رہتی تھیں، اور جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی تھیں، اور ایسی ہو رہی ہوتی تھیں جیسے اس میں سے مطلب انگارے باہر نکل رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ والدہ کو کیا ہوا ہے، اور اسی دوران رات کو یہ کہتے ہیں کہ عجیب عجیب آوازیں آتی تھی گھر میں، اور بھاری قدم چھت پہ چلتے تھے، اور چھت پہ مطلب سردیوں میں برف پڑی ہوئی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی چھت پہ بھاری قدم سے چلتا تھا، اور ہم جا کے چیک کرتے تھے تو کوئی نشان بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ کی آہستہ آہستہ حالات اور خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ ایسی زبانوں میں بات کرتی تھی جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی، اور ایک دن جہاں سب سے زیادہ ان کو وحشت ہوئی وہ یہ تھی کہ اندھیرے کمرے میں جب ان کو ڈھونڈتے ہوئے ہم گئے کہ وہ کہاں گئیں، تو کچا گوشت لے کے بیٹھی ہوئی تھی کونے میں، اور اسے گھور رہی تھیں جیسے کہ بس اس کو وہ کھانے والی ہیں۔ پہلے ہم کچھ دماغی مسئلہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ دیکھنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ یہ کسی اور قسم کا مرض ہے، اور یہ کوئی گندا جادو لگ رہا ہے۔ ان کے والد نے ہمت کی اور گھر کا کونا کونا چھان مارنا شروع کیا،
تو کچن کی دہلیز کے نیچے ان کو ایک جگہ کچھ مٹی ایسی لگی جو کہ کھدی ہوئی ہے، تو وہاں کھودنے پہ ان کو ایک پرانا کپڑا ملا جس میں کچھ جانوروں کی ہڈیاں تھیں اور ان کی امی کے بال ان پہ بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ زمین سے نکالا، ان کی والدہ نے ایسی چیخ ماری کہ گھر کے سارے شیشے تھڑ تھڑانے لگے، مطلب اگر وہ اور تیز ہوتی تو شاید ٹوٹ جاتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے مزید تلاش کیا تو والدہ کے بستر کے اندر سے ایک تعویذ نکلا جس پہ کالی سیاہی سے کچھ عجیب شکلیں بنی ہوئی تھیں اور سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اب جب جیسے ہی کہتے ہیں کہ اس تعویذ کے اوپر ہم نے پرانی آیت پڑھ کے پانی ڈالا تو ان کی امی ایسے اٹھ کے بیٹھیں جیسے کہ وہ ایک گہری نیند میں تھی اور وہ سو کے ابھی اٹھی ہیں، پوری پسینے سے شرابور، ان کی آنکھوں سے وحشت ختم ہو چکی تھی اور وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ان کے گھر میں سکون ہے اور باقاعدہ گھر کو صاف رکھا جاتا ہے اور مانیٹر کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات وہی ہے کہ کسی نے اپنا کالے علم کے کو استعمال کر کے ان کے گھر پہ بری نظر رکھی تھی، اور کہتے ہیں آج بھی ہماری امی ویسی ہی ہیں جیسے پہلے تھی، اور اب یہ صرف ایک خوفناک واقعہ رہ گیا ہے جو اب ہمارے خواب بن کے رہ گیا ہے کہ ایسا بھی کبھی ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ بھیا ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ جیلسی، حسد، یہ چیزیں تو بڑھتی جا رہی ہیں اور آخرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال گوشت کا استعمال جس طرح دیکھ رہی تھی تو یہ سفلی کی علامت ہے کہ جو بھی ملیشیس چیز ان پہ تھی وہ ان کے باڈی کو پولوٹ کرنے کے لیے اس طرح کچا گوشت اور یہ سب چیزیں کھاتی ہیں، اور دہلیز پہ یہ چیزیں یہ ڈالنا اور اس طرح کی چیزیں کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اس جگہ سے گزرے تو وہ جو بھی ان کے اوپر کیا ہوا وہ دوبارہ اور تیز طاقتور ہو جائے عمل۔ تو اللہ خیر کرے یار، اور بس کیا بولوں یار، کو سن کے افسوس ہوتا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور عمران بھائی کی بات کرتے ہیں کوئٹہ سے۔ اب ان کی کہانی بھی بڑی عجیب سی ہے۔ کہتے ہیں ایک زمانے میں ہم نے ایک گھر لیا تھا نیا، لینے جا رہے تھے، اس گھر کے اندر یا ورانڈے میں یا اس میں لان میں کہہ لیں، ایک بڑا شہتوت کا درخت تھا جو پھلدار تھا، وہ بہت پرانا بھی تھا، اور جس وقت یہ لینے جا رہے تھے تو ان کو احساس ہو چکا تھا، اور ان کو اس چیزوں کا ایک طریقے سے احساس ہو بھی جاتا ہے کہ کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چھوٹے تھے، انہیں نے اپنے اماں ابا کو بتایا کہ بھئی ایسا ایسا سین ہے، لیکن انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ بھائی، تم چھوٹے ہو، اور وہ جگہ لے لی۔ اس گھر میں 3 کمرے تھے، بیسمنٹ بھی تھا، اور شروع سے یہ کہتے ہیں کہ بیسمنٹ سے ڈر لگتا تھا، ادھر ایسا لگتا تھا کچھ ہے، اور یہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ اب شروع میں ہی کہتے ہیں کہ ایک رات والد صاحب باہر سو رہے تھے صحن میں، اور وہیں شہتوت کا درخت بھی تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں سو رہا ہوں، وہ سو رہے تھے، اور سوتے میں سے ان کی آنکھ کھلی تو واضح طور پہ کوئی بزرگ کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے، اور وہ ان کو دیکھ رہے تھے، اور یہ ہلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی حرکت کر نہیں پا رہے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ کچھ دیر تک بزرگ ان کو گھورتے رہے، اور اس کے بعد وہ درخت کے پیچھے، مطلب درخت کی طرف گئے، درخت کے پیچھے چلے گئے اور غائب ہو گئے، اور ان کے غائب ہوتے ہی فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ والد صاحب نے سب کو اٹھایا نماز پہ، اور اس چیز کا ذکر کیا، پر بات آئی گئی ہو گئی، اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہوئی تھی کہ کوئی پریشان ہو، اور کچھ عرصہ اور گزر گیا اور 2004 آ گیا۔ اب سب بچے بڑے ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، تو انہوں نے گھر بڑھانے کا سوچا، اور یہ جو ایریا تھا جہاں یہ درخت وغیرہ لگا ہوا تھا، یہاں پہ کچن، نئے کمرے وغیرہ بنانے کا سوچا، جس کے لیے درخت اور دیگر چیزوں کو
کاٹ کے جگہ کو وہ صاف کرنا تھا۔ ان کے نیبرز آئے، ان کے پڑوسی آئے، انہوں نے کہا بھی کہ یہ بہت پرانا درخت ہے، اس کو نہ چھیڑیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی زمین تو نہیں تھی، ان کی تھی، اور اس جگہ کو انہوں نے بالکل صاف کروا دیا، اس کی جگہ کمرے، لاؤنج وغیرہ نیا بنا دیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں بس اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے، کچھ ہی وقت گزرا کہ رات کے کسی پہر ان کو بھوک لگی اور یہ اٹھ کے والدہ سے پوچھ کے کچن میں گئے کہ میں اپنے لیے کچھ بنانے جا رہا ہوں، اور یہ کچن میں جا کے کچھ بنانے لگے تو زور سے کیبنٹ کسی نے بند کی، اور انہوں نے آس پاس دیکھا بھی تو وہ کیبنٹ جو بند ہوئی وہ انہوں نے تو نہیں کی تھی، اور کوئی اعتراف میں تھا ہی نہیں۔ یہ دوبارہ کوکنگ کرنے لگ گئے، اور پھر ایک زور سے آواز آئی جیسے کہ کسی نے کیبنٹ کھولی اور زور سے دوبارہ ماری، اور ہنسنے کی بھی ساتھ میں آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب بس اتنا ہی دیکھنا کافی تھا، یہ بھاگ کر والدہ کے پاس چلے گئے، جہاں پہ والدہ نے پوچھا کہ کیا شور شرابہ تم نے کچن میں مطلب کیا ہوا ہے، تو انہوں نے جب صورتحال بتائی تو وہ خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے سنی تھی آواز، لیکن ان کو نہ ڈرائیں تاکہ یہ نہ ڈر جائیں، ان کو چپ کرانے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب خیر وقت گزرتا گیا، پیسے غائب ہونا عام بات، چیزیں آگے پیچھے ہونا عام بات، غائب ہونا عام بات، اس پہ دھیان نہیں دیا گیا، اور اپنے اوپر ہی ہمیشہ لگا کہ ہم بھول گئے رکھ کے یا کچھ اس طریقے سے۔ ایک دن آیا کہ بجلی نہیں تھی گھر پہ، اور کچن میں والدہ چھوٹی بہن کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، یہ بھی تھے، سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کی نگاہ تھی وہ دوسری طرف ایگزاسٹ کے اوپر پڑی، تو اس جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ 3-4 انچ 2-3 انچ کے سائے بنے ہوئے ہیں جو انسان جیسے لگ رہے ہیں، اور وہ موومنٹ کر رہے ہیں، مطلب آگے پیچھے جا رہے ہیں، باقاعدہ دکھ رہا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کو بھی آواز دے کے دکھایا، تو انہوں نے جناب پہلے تو کچھ خاص نہیں کہا، اور دکھا ایسے جیسے کہ کچھ یہ جو چیزیں ہیں یہ کھیل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اچانک سے اسی طرح کا ایک اور سایہ نکلا جو پورے کچن میں ادھر سے ادھر گھومنا شروع ہو گیا، اور ایک دم سے وہ غائب ہو گیا، اور یہ جو باقی سائے ایک طرف کھیل رہے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ انہوں نے جب والدہ کو کہا تو والدہ نے اگین ایک بہانہ بنایا کہ پڑوسی کے بچے کہیں ہوں گے، ان کا کہیں سے سایہ بن رہا ہوگا، ایسا ویسا کر کے بات کو ٹالا، جو کہ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ یہ کچن میں تھے اور یہ ہونے کا امکان بہت مشکل تھا۔ یہ بات ان کو اور ان کی بہن کو ہضم نہیں ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ لوگ وہاں سے باہر آ گئے، اور یہ دونوں واپس ان کی بہن اور یہ وہاں پر پھر کسی کام سے کچن میں گئے، تو پھر وہی موومنٹ ہو رہی تھی، سائے بنے ہوئے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، اور ان کی بہن نے اشارہ کیا کہ مجھے ذرا مطلب اوپر کھڑا کرو تاکہ کچھ آواز آ رہی ہے وہ سننا چاہتی ہیں۔ وہ اس کو جب اوپر کیا تو وہ شیلف کے اوپر اس نے کچھ دیکھا، اور ایک دم سے ایک شیڈو اس کی بہن کے پاس سے گزرا، اور وہ نیچے چیخ مارتی ہوئی گری۔ جب وہ گری تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور پھر والدہ آئیں اور اس کو اٹھایا گیا، ہوش میں لانے کی کوشش کی، تو جب اس کا چہرہ الٹا تو ایک طرف اس کے تماچے کا نشان تھا، جیسے کسی نے اس کو مارا ہے، اور اس کے باقاعدہ منہ پہ ہاتھ چھپا ہوا تھا۔ بہرحال وہ جب ہوش میں آئی تو وہ بہت تکلیف میں تھی اور بیمار تھی، اور 2 دن تک بخار رہا اور بیڈ پہ ہی وہ رہی۔ آہستہ آہستہ وہ جب ٹھیک ہوئی تو پھر احساس ہوا کہ مسئلے اور بڑھ رہے ہیں گھر کے اندر۔ روز مرہ کچھ نیا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب ان لوگوں کے گھر میں برڈز تھے، ریبٹس تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں، اور بقول ان کے کہ روز 2 کر کے وہ مرے ہوئے ملتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے کسی جاننے والے سے بات کی، وہ بھی تھوڑے مطلب عالم قسم کے تھے، انہوں نے کچھ چیزوں کا پڑھنے کو کہا ان سے، اور انہوں نے وہ چیزیں پڑھنا شروع کیں، اور اپنے والد کو بھی کہا کہ وہ یہ بھی پڑھتے رہیں۔ بہرحال وقت گزرا، ایک دن یہ کہہ رہے ہیں میں بالکل گھر میں اکیلا تھا،
رات کا وقت تھا اور میں بیٹھا ہوا آیتیں وغیرہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک رونے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ اس رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک دم سے بجلی بند ہو گئی اور یہ اندھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے موبائل کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنا لگے تو کچھ اچانک سے ان کو آواز آئی، اور وہ آواز بیسمنٹ سے آ رہی تھی، بیسمنٹ کے دروازے، کمرے سے نیچے اترنے کا جو رستہ ہو۔ اب یہ وہاں ہمت کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے ہوئے وہاں قریب گئے تو اسی بیسمنٹ میں جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا کوئی چیز باہر پھینکی ان کی طرف۔ اب جب انہوں نے ٹارچ اس پہ ماری تو ان کا خرگوش تھا جو بالکل مار کے ان کی طرف پھینکا گیا تھا۔ اب یہ اس کو دیکھ کے اس طرف دیکھا تو ایک ہلکی سی روشنی بیسمنٹ میں سے آ رہی تھی اور پھر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، روشنی بھی بند ہو گئی، کچھ ہو گیا اور ایک دم سے بجلی آ گئی۔ اب یہ کہتے ہیں جب بجلی آئی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیسمنٹ میں جو ہلکی سی روشنی تھی وہ بھی غائب ہو چکی تھی، اور ان کے پیروں میں جو خرگوش مرا پڑا تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا، کوئی نشان نہیں تھا جیسے کچھ تھا۔ انہوں نے اپنے عالم دوست کو بلایا اور اس سے بات کی، اور اس نے عالم دوست نے کہا کہ تمہارے گھر میں بہت زیادہ مقدار میں چیزیں رہتی ہیں، اور جو درخت تم لوگوں نے کاٹا ہے وہ بہت پرانا تھا، اور اس کی وجہ سے اب تمہارا گھر پورا بھر چکا ہے ان چیزوں سے۔ اور اس نے اور آیتیں بتائیں اور کہا کہ سب گھر والے ان آیتوں کا ورد کرتے رہیں۔ خیر کچھ وقت گزرا، بہن کی شادی کا ٹائم آیا، اور اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا تھا، تو ایک مطلب طبیعت خراب رہتی تھی چھوٹی بہن کی، ان کی، تو ایک تعویذ بنا تھا تاکہ ان چیزوں سے اثرات سے دور، مطلب اس کے قریب نہ آئے۔ تو کوئی علماء حضرات تھے، انہوں نے یہ رابطہ کیا تھا تو وہ چیز بنا کے دی تھی کہ یہ ہر وقت ان کے گلے میں ٹنگا رہنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کوئی یہ چیزیں اثر نہ کر سکیں۔ اس کو پہننے کے بعد اس کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی تھی، پھر شادی وادی ہو گئی اور سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد کووڈ وغیرہ بھی چل رہا تھا، سب چیزیں چل رہی تھیں، اور ایک دم سے ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی، اور سمجھ سے باہر کہ وہ کیسے ہوئی۔ اب جب یہ لوگ گئے اور سب کچھ دیکھا، ڈاکٹرز نے تو کہہ دیا تھا، اور کیونکہ کووڈ چل رہا تھا، کہ بس یہ کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، بس بات ختم۔ لیکن انہوں نے صرف ایک چیز نوٹ کی کہ ان کی بہن کے گلے میں جو وہ تعویذ تھا جس کو بولا گیا تھا کہ کبھی اتارنا نہیں، وہ نہیں تھا، اور وہ جس حالت میں ملی تو وہ تعویذ کہیں قریب میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد ان کے والد کی بھی انتقال ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں 40 سال کا ہوں، اور کتنے ہمارے ساتھ واقعے ہوتے رہے ہیں اور کیا کیا نہیں ہوا۔ وہ ہم گھر چھوڑ تو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے، اور آج بھی وہ خالی گھر میں سے لوگ بتاتے ہیں کہ راتوں کو آوازیں آتی ہیں جبکہ اندر کوئی نہیں ہے، اور دیکھنے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اندر جا کے دیکھیں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور گٹ موہیا کر کے یہ ٹرائب کا نام بتا رہے ہیں جو کہ درختوں میں رہتی ہیں اور کچنز وغیرہ میں گھستی ہیں۔ 2 سے 3 انچ کے جنات ہوتے ہیں جن کا یہ واقعہ لگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایپیسوڈ 192 تھا۔ آپ کی کہانیوں کا مجھے انتظار رہے گا تاکہ آپ ہی کو دوبارہ سناؤں اور میں بھی سنوں اور پڑھوں، اور امید ہے کہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تو پلیز کیپ رائٹنگ ان، اینڈ ہمارے اس چل چینل کو، جس پہ ہم زیادہ تر سلو چیزیں رکھتے ہیں ایفیکٹس وغیرہ کے بغیر، اس کے لیے کبھی بھی کوئی سجیشن ہو، کچھ ہو، تو آپ ای میل کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور
نیکسٹ جیسے سی او سی میں نے ابھی کی تھی 3 پارٹ کی، تو کہیں کسی اور ملک کے بارے میں آپ کا انٹرسٹ ہو تو ضرور بتائیے گا، تو ہم اپنی انویسٹیگیشن شروع کریں. تو دس واز 192. اور اب مجھے بھی اوپر سے چھت پہ سے آوازیں آ رہی ہیں. تو تھینکس اگین فار رائٹنگ اینڈ سبسکرائبنگ. اللہ حافظ.